अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। क्या हाल है आप सबके? अल्लाह ताला आप सबको अपनी हिफाजत में रखें। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाह का नाम लेकर इंशाल्लाह हम अपना आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन व अला आलिहि व सहबिहि व मन इस्तन्ना बिसुन्नतिहि इला यौमिद्दीन। अल्लाहुम्मा जअलना मिनहुम व मिनल लज़ीना आमनू व अमिलुस सालिहात व तवासौ बिल हक़्क़ि व तवासौ बिस सब्र। आमीन या रब्बल आलमीन। सुम्मा अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अल्लाहुम्मा सब्बितना इंदल मौती बिला इलाहा इल्लल्लाह। ए हमारे अल्लाह, हमें हमारी मौत पर कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह पर साबित कदम रखिए। आमीन या रब्बल आलमीन। दिल से हमेशा एक चीज़ की दुआ किया कीजिए, जब भी आप किसी भी कुरान क्लास में जाकर बैठें या आप किसी कुरान की क्लास को सुनना शुरू करें, कि अल्लाह इस इल्म को मेरा एक ट्रांसफॉर्मेशनल जर्नी बना दे। बाज़ औक़ात एक आयत होती है, वो इंसान के लिए लाइफ चेंजिंग इम्पैक्ट लेकर आ जाती है। एक आयत होती है, वो इंसान की ज़िंदगी बदल देती है, और एक आयत की एक्सप्लेनेशन होती है जो आपके दिल के तार छू जाती है। और ऐसा इंसान के अंदर फिर चेंज आता है कि इंसान अपनी ज़िंदगी में, अपने लाइफ़स्टाइल में अल्लाह की नाफ़रमानी की तरफ दोबारा देखने की भी कोशिश नहीं करता। इसलिए कि अल्लाह हमारे दिल की चाहत देख लेता है। तो चाहत के साथ इल्म हासिल करें, चाहत के साथ सूरत को शुरू करें, पैशन और शौक के साथ इसको आगे लेकर अपनी ज़िंदगी में चलने के इरादे से इसको पढ़ना शुरू करते हैं। अल्लाह हमसे इतनी मोहब्बत करता है कि अगर उसको आपकी और मेरी कोई एक भी अमल की हालत पसंद आ जाती है, वो पूरी एग्ज़िस्टेंस हमारी जो है, पूरी एग्ज़िस्टेंस हमारी बदल सकता है। और हमारी एग्ज़िस्टेंस सिर्फ़ इस दुनिया की ज़िंदगी नहीं है, हमारी एग्ज़िस्टेंस में आलम में बरज़ख भी है, हमारी एग्ज़िस्टेंस में आगे रोज़े महशर भी है, और हमारी एग्ज़िस्टेंस में फिर उसके बाद आगे के मामलात जन्नत और दोज़ख के भी हैं। अल्लाह ताला हमें हर तरह से दोज़ख के अज़ाब और उसकी सज़ाओं और उसको देखने से महफूज़ रखे। बस अल्लाह से वो लम्हा माँगे, जो लम्हा आपके दिल में इस इस्लाम की, अल्लाह की मोहब्बत को ऐसा इनकलकेट कर दे, ऐसा इनग्रेन्ड कर दे कि आप उसके बाद पीछे कभी मुड़कर अपनी ज़िंदगी में ना देखें। आपको इतना हिम्मत और हौसला ये कुरान दे कि आपकी ज़िंदगी के पैटर्न्स कैसे भी हों, आपका रब से तवक्कुल शैटर्ड ना होने पाए। जैसे शायर ने कहा है ना कि मुझे कुन से कर तू करीब तर। कुन मतलब कलमा-ए कुन, जो कुरान में आता है। अल्लाह कहता है किसी काम के लिए कुन फयकून, तो वो हो जाता है। तो शायर कहता है मुझे कुन से कर तू करीब तर, मुझे अपने दर की गदाई दे, मुझे इस जहां से गर्ज नहीं, मुझे उस जहां की रसाई दे। जिसको आखिरत का क्रेविंग और जिसको आखिरत के महल बनाने की क्रेविंग और आखिरत के अजर समेटने की क्रेविंग हो जाती है, वो इस दुनिया में बड़ी-बड़ी मुश्किलात झेल जाता है। तो अल्लाह से दुआ करें कि अल्लाह इस सूरत के ज़रिए हमें ईमान की वो ताकत दे दे कि हम इस दुनिया की ज़िंदगी में रहें, ख्वाहिशात को थाम कर रहें, हिम्मत के साथ रहें और ईमान की ताकत के साथ रहें। आयत नंबर 1 सूरत अल-मुज़म्मिल की। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लाह ताला ने फरमाया, या अय्युहल मुज़म्मिल, ए चादर ओढ़ने वाले, ए चादर लपेट कर लेटने वाले, या ए चादर में छुप जाने वाले, या अय्युहल मुज़म्मिल। इस आयत का पहला एक्सप्लेनेशन जो मैं आपके सामने इंशाअल्लाह रखूँगी, वो है फ़लसफ़ा अस्माए रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। यानी वी आर डिस्कसिंग फर्स्ट explanation of first ayah, the philosophy of names of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को यहाँ या अय्युहल मुज़म्मिल में पुकारा गया है। अब अल्हम्दुलिल्लाह पिछली क्लासेस, पिछले सेशंस जो अभी हमने किए हैं इसके तारुफ में सूरत के, अब आपको पता चल गया है कि एक सूरत को
साइमल्टेनियसली हम शान नज़ूल के साथ साथ भी समझ रहे होते हैं कि ये अल्फाज किसको एड्रेस कर रहे हैं, और साथ साथ हम उसकी तावील आम भी देख रहे होते हैं कि हमारे लिए इसमें क्या सबक निकलता है। तो हम साइमल्टेनियसली शान नज़ूल जिसको आप तावील ख़ास कहती हैं, और जनरल मफ़हूम जिसको आप तावील आम कहती हैं, हम इसको साथ साथ लेकर ही चलेंगे और इसी तरह से हम इंशाल्लाह आयात को समझने की कोशिश करेंगे। तो अगर हम पहली आयत पर फोकस करते हैं, तो जो शान नज़ूल है जिसको आप तावील ख़ास कहती हैं, उसमें या अय्युहल मुज़म्मिल, ए चादर लपेट कर लेटने वाले, यहाँ ये रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला ने फरमाया है, यानी रसूल अल्लाह को चादर लपेटने वाले कहकर पुकारा गया है। इसलिए हमारा पहला एक्सप्लेनेशन है फ़लसफ़ा अस्माए रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सूरत का आगाज़ आप देख रहे हैं कि रसूल अल्लाह को पुकारने से और बहुत ही मोहब्बत से पुकारने से हुआ है, और मोहब्बत से पुकारने का एंगल जो हमें नज़र आया है वो हमें लफ्ज़ अल मुज़म्मिल से नज़र आया है, इसलिए कि लफ्ज़ मुज़म्मिल जो है ये रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बाज़ स्कॉलर्स के नज़दीक नाम है, और बाज़ स्कॉलर्स के नज़दीक आपका कैरेक्टरिस्टिक या आपकी सिफ़त या आपका निकनेम है। इट्स नॉट द जिसको आप इस्म अलम कहते हैं। आप में से जो अरबी ग्रामर के स्टूडेंट्स हैं, आप लोग डिफरेंस समझ सकते हैं द निकनेम एंड द इस्म अलम, दीज़ आर द टू डिफरेंट थिंग्स। जैसे कि आपका नाम है मिसाल के तौर पर शाज़िया, सो अरबी ज़ुबान में शाज़िया विल बी इस्म अलम, और अगर आपकी अम्मी आपको मोहब्बत में शाज़ कहती हैं या शाज़ कहती हैं, कुछ भी कहती हैं, तो वो आपका निकनेम है। इट विल नॉट बी योर इस्म अलम, इट विल बी योर लक़ब, योर टाइटल, योर कुन्नियत, इस तरह से आप कह सकती हैं, सही है? जो आपको रिलेटेबल लगे। लेकिन वो आपका एक टाइटल होगा, वो आपका नाम नहीं होगा, अगर आपकी अम्मी आपको शायज़ कहती हैं। इसी तरह से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अगर हम देखते हैं, तो आप में बेशुमार सिफ़ात थीं, आपके बेशुमार कैरेक्टरिस्टिक्स थे, और आपके कई टाइटल आपको कुरान में मिल जाते हैं। तो इस कॉन्सेप्ट को यहाँ समझकर फिर आगे बढ़ना ज़रूरी था, इसलिए मैंने फ़लसफ़ाए अस्माए रसूल जो हैं, वो एक्सप्लेनेशन में सबसे पहले रखे हैं। क्लासिकल स्कॉलर्स को अगर आप स्टडी करते हैं, अब आप सब बहनों को क्लैरिटी हो गई है कि जब मैं क्लासिकल स्कॉलर्स कहती हूँ, तो मैं अर्ली जनरेशन के स्कॉलर्स कहती हूँ, और ख़ास तौर पर मैं उन स्कॉलर्स को स्टडी कर रही होती हूँ, जो कि जिनकी तफ़सीर अरबी ज़ुबान में मौजूद हैं। इसलिए कि अभी भी एक बड़ा कंटेंट अरबिक लैंग्वेज का, इल्म का, अभी तक मासेस ऑफ द उम्मा की तरफ से टैप नहीं हो सका है। शायद लैंग्वेज बैरियर है, इस वजह से नहीं हो सका, लेकिन बहरहाल एक इल्म का खजाना वहाँ भी मौजूद है। तो जब हम क्लासिकल स्कॉलर्स को स्टडी करते हैं और हम अस्माए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को समझना चाहते हैं, तो प्रोमिनेंटली 8 से 10 किताबें अरबी ज़ुबान में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अस्मा पर आपको मिलती हैं। फिर मज़ीद ये कि आप बहुत सी सीरत की किताबों में चैप्टर्स देखते हैं, उन चैप्टर्स के अंदर जो हैं वो रसूलुल्लाह के अस्मा पर, आपके नामों पर गुफ्तगू की गई है। तो जब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नामों का फ़िलॉसफ़ी का मामला आता है, तो 2 प्रोमिनेंट ओपिनियंस हैं जो अमंग मुस्लिम उम्मत मौजूद हैं। बेहतर है कि इल्म हासिल करने वालों को इस ओपिनियन का पता चल जाए, ताकि जब हमारे सामने भी ये बात आए, तो हम ना सिर्फ़ उसको कॉम्प्रिहेंड कर सकें, बल्कि साइमल्टेनियसली हम उससे फ़ायदेमंद चीज़ को पिक करते हुए अपने इल्म के मैदान में आगे बढ़ सकें। 2 राय जो आती हैं, उसमें से पहली राय ये आती है कि बाज़ स्कॉलर्स का, बाज़ उलमा का ख़्याल ये है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कुरान में आने वाली जो सिफ़ात हैं, यानी जो आपके लक़ब हैं, जो आपके टाइटल्स हैं, या जो आपके निकनेम्स भी हैं, जिनसे अल्लाह ताला ने बड़ी मोहब्बत से आपको पुकारा है, वो पहला ओपिनियन ये है, वो कहते हैं वो सब भी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम ही शुमार होते हैं। यानी कि अगर हम इस पहली राय को देखें, तो सूरत अल-मुज़्ज़म्मिल में जो पहली आयत है, या अय्युहल मुज़्ज़म्मिल, इसमें जो अल्लाह ताला ने रसूलुल्लाह को पुकारा है मुज़्ज़म्मिल कह के, इस राय के मुताबिक रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक नाम हो गया मुज़्ज़म्मिल।
समझ आई? तो जब आप इस पैटर्न पर, इस राय पर स्टडी करते हैं, तो आप कहते हैं कि ये रसूल अल्लाह का नाम है। हाँ, ये बात कन्फर्म्ड है कि ज़ाहिर है जैसे अल्लाह ताला के जो नाम हैं, सिफ़ाती नाम, उनमें वो तमाम आपको एस्पेक्ट अल्लाह की ज़ात में मिलते हैं जो अल्लाह के सिफ़ाती नाम हैं। सेम थिंग यू कैन अप्लाई टू रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि जो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के निकनेम्स भी हैं, वो आप पर बिफिटेड हैं, प्रॉपर्ली आपके ऊपर जो हैं वो सेट होते हैं। पहली राय के मुताबिक मुज़म्मिल आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम शुमार किया जाता है। दूसरी राय स्कॉलर्स के नज़दीक जो आती है और ये आपको क्लासिकल स्कॉलर्स में बहुत ज़्यादा मिलती है, वो थोड़ा-सा अलग बात करते हैं और वो कहते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम जिनको आप इस्म अलम के तौर पर लेते हैं, वो अलग हैं और जो आपकी सिफ़ात हैं, जिनमें आपके टाइटल्स आ जाते हैं, जिनमें आपके मुख्तलिफ निकनेम्स आ जाते हैं, जिनसे अल्लाह ताला ने आपको कुरान में पुकारा है, वो कहते हैं वो अलग हैं। तो इस्म अलम के तौर पर इस राय के मुताबिक चंद नाम हैं जिनको वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नामों के तौर पर लेते हैं और उनके उनका ख्याल ये है कि जब आप रसूलुल्लाह के नाम की बात करें तो सिर्फ आपको उन्हीं नामों की बात करनी चाहिए जो कि स्पेसिफिक हैं अल्लाह ताला ने या तो अपने हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के थ्रू अहादीस में बता दिए हैं या वो कुरान में आपके नाम के तौर पर आए हैं। बाकी को टाइटल्स, बाकी को निकनेम्स, बाकी को आपके सिफाती नाम कंसिडर करने चाहिए। जैसे कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सही बुखारी में हदीस आती है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया क़ाला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ली खम्सतु अस्माइन मेरे 5 नाम हैं। अब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद बता दिया है ली खम्सतु अस्माइन मेरे 5 नाम हैं। अना मुहम्मदुन मैं मोहम्मद हूँ व अना अहमदुन मैं अहमद हूँ व अना अल माही माही मीम अलिफ हा हलवे वाली हा जो होती है माही अल्लज़ी यमहुल्लाह बियल कुफ्रा आपने माही को डिफाइन भी कर दिया कि माही क्या है कि माही होता है मिटाने वाला मैं किस चीज को मिटाने वाला हूँ ही गेव द क्लैरिफिकेशन ऑफ हिज नेम इसलिए कहते हैं कि नामों को बामकसद रखना चाहिए जिनके खूबसूरत मीनिंग्स हों ताकि आपके नाम का असर आपके ऊपर बेहतरीन तरीके से आए एंड इट्स अ फैक्ट कि आपके नाम का इम्पैक्ट आपके ऊपर आता है मोस्ट ऑफ द टाइम आता है इफ इट्स नॉट 100% देन मोस्ट ऑफ द टाइम आपके नाम का इम्पैक्ट आप पर आता है तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा अना मोहम्मद अना अहमद इन दोनों में प्रेज का तारीफ होने का एलिमेंट आता है व अना अल माही और आपने कहा मैं मिटाने वाला हूँ किस चीज को मिटाने वाला हूँ अल्लज़ी यमहुल्लाह बियल कुफ्रा यानी अल्लाह मेरे जरिए कुफर को मिटाएगा और फिर आपने अपना अगला नाम बताया व अनल हाशिर और मैं जमा करने वाला हूँ किस चीज को जमा करने वाला हूँ आपने इसको भी डिफाइन किया अल्लज़ी युहशरुन्नास अलैया क़दमी अल्लाह ताला इंसानों को क़यामत में मेरे पीछे पीछे जो हैं वो जमा करेंगे और फिर 5वां नाम आपने इसी हदीस मुबारका में अपना बताया व अना अल आकिब और मैं आकिब हूँ यानी आकिब आपने फिर डिफाइन किया कि अब मैं खातमुन नबिय्यीन हूँ मैं पीछे आने वाला मतलब आई एम द लास्ट वन और अब मेरे बाद कोई नया पैगंबर इस दुनिया में कोई नया नबी कोई रसूल नहीं आएगा सो इसी हदीस रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेस करके जो सेकंड ओपिनियन है क्लासिकल स्कॉलर्स का वो कहते हैं कि आपके नाम बस यही हैं जिनको आपने अपने नामों के तौर पर इस हदीस में मेंशन कर दिया बाकी जितने भी कुरान में आपको पुकारने के लिए अल्फाज आए हैं या जो अहादीस में आगे पीछे अहादीस कुदसी में आए हैं वो सब के सब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सिफात को मेंशन करते हुए आपके निकनेम्स आपके टाइटल्स आपके अलकाबात हैं तो अगर आप पहली राय देखें तो सब अल्लाह के रसूल के नाम हैं अगर आप दूसरी राय देखें तो सिर्फ ये 5 आपके नाम हैं बाकी आपके टाइटल्स हैं तो अगर पहली राय के मुताबिक मैं आपसे पूछूं कि पहली राय के मुताबिक या अय्युहल मुज़म्मिल में अल मुज़म्मिल क्या होगा तो आप कहेंगी कि ये अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम होगा और अगर मैं कहूँ दूसरी राय के मुताबिक क्या होगा आप कहेंगी ये आपका निकनेम आपका टाइटल हो जाएगा और जो नाम है आपके वो दूसरी राय के मुताबिक सिर्फ 5 आते हैं अब मेरी बात जो गौर से सुनने वाली है दिस इज द पॉइंट कि जिसको आपने अब समझना है
اب آپ نے یہ بات جان لی کہ کچھ اسکالرس کے نزدیک صرف 5 آپ کے اسم علم آپ کے نام ہیں، باقی آپ کی صفات ہیں، یا وہ آپ کے نک نیمز ہیں، یا وہ آپ کے ٹائٹلز ہیں۔ اب آپ سے آج کے بعد کوئی پوچھتا ہے کہ تم نے دیکھا ہے مصحف میں ایک طرف جب آپ جیسے بائنڈنگ کھولتے ہیں مصحف کی، قرآن کی، تو ایک طرف اللہ تعالیٰ کے 99 نیمز لکھے ہوتے ہیں، اینڈ ایٹ دا بیک اینڈ سیکنڈ سائڈ آف دا بائنڈنگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بھی 99 نام تحریر کیے ہوتے ہیں۔ آپ میں سے اکثر جن بہنوں کے پاس سب کانٹیننٹ والا قرآن ہوگا، آپ نے نوٹ کیا ہوگا کہ جیسے ہی آپ اپنی جلد کھولتے ہیں، بائنڈنگ کھولتے ہیں، تو پہلی بائنڈنگ میں بفور گوئنگ ٹو اسٹارٹ دا فرسٹ پیج آپ کو وہاں پر 99 نیمز آف اللہ تعالیٰ اسماء حسنہ ملتے ہیں، اور جب آپ اپنا قرآن مکمل کر کے اینڈ بائنڈنگ کی طرف جاتے ہیں تو ایٹ دا لاسٹ ایج آف دا بائنڈنگ آپ کو اسماء رسول صلی اللہ علیہ وسلم ملتے ہیں۔ اب آپ کہتی ہیں کہ اچھا یہ تو 99 اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کہاں سے آ گئے، حدیث میں تو صرف 5 آئے ہیں۔ اب آپ کا مائنڈ سیٹ کیا ہونا چاہیے؟ بینگ مائی اسٹوڈنٹ، بینگ قرآن اینڈ اسلام اسٹوڈنٹ، کیا آپ یہ کہیں گی کہ یہ جو باقی 99 نیمز یہاں لکھے ہوئے ہیں اللہ کے رسول کے، ان میں سے صرف 5 آپ کے نام ہیں، باقی سب غلط ہیں، نام نہیں ہیں؟ یا یہ کہیں گی کہ مصحف کے آخر میں ان کو اس طرح پرنٹ نہیں ہونا چاہیے؟ یا آپ یہ کہیں گی کہ یہ سارے نام ان 5 ناموں کے علاوہ جو صحیح بخاری میں آئے ہیں، باقی یہ سارے نام حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف ہیں؟ نہیں، a big no۔ آپ ان میں سے نہ یہ کہیں گی کہ یہ غلط ہے، آپ نہ یہ کہیں گی کہ یہ نام اس طرح نہیں ہونے چاہیے، نہ آپ یہ کہیں گی کہ یہ حدیث کے خلاف ہے۔ تحمل سے ایک طالب علم والا جواب بھی آپ دے سکتے ہیں۔ آپ سمپل کہہ سکتے ہیں، اگر کوئی آپ سے پوچھے کہ کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ 99 نیمز جو ہیں یہ حدیث سے ثابت ہیں، آپ کہیے ایکڈیمکلی علمی لحاظ سے 2 آراء ہیں، کچھ کے نزدیک یہ 99 نیمز ہیں، کچھ کے نزدیک ان میں سے صرف 5 نام ہیں اسم علم والے، اور باقی جو ہیں وہ آپ کے ٹائٹلز ہیں، آپ کی صفات ہیں۔ اب اس جواب کے اندر آپ نے کسی کو غلط نہیں کہا، اور جب آپ نے کسی کو غلط نہیں کہا اور آپ کے بیک آف دا مائنڈ میں نے 2 آراء کلاسیکل اسکالرس کی آلریڈی رکھ دی ہیں، تو اب آپ کو اپنی وسعت خود نظر آ رہی ہے، اب آپ کو اپنے ذہن کی پختگی خود نظر آ رہی ہے، اب آپ کے لیے اس علم کے ساتھ تحمل اور برداشت کے ساتھ چلنا خود نظر آ رہا ہے۔ آپ دوسروں پر پھر فتوے نہیں لگاتے ہیں کہ آپ غلط اور میں صحیح، اور آپ دوسروں کو یہ نہیں کہتے ہیں کہ یہ بدعت اور یہ غلط اور یہ نہیں ہونا چاہیے۔ آپ کے ڈائمینشنز گفتگو کے پھر بدل جاتے ہیں، آپ کے اکوموڈیٹنگ ڈائمینشنز ہو جاتے ہیں، آپ کے ایک دوسرے سے ایک فریکوینسی پر آ کر بات کرنے والے ڈائمینشنز ہو جاتے ہیں۔ تو جہاں تک اسماء یا فلسفہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام ہے، یہ بات بہت ضروری تھی، اس لیے میں نے اس جگہ پر اس کا تذکرہ کر دیا۔ رسول اللہ کے نام ہوں اسم علم کے طور پر، یا آپ کی صفات ہوں، آپ کے نک نیمز ہوں، ان آئیدر وے آپ کی ذات میں وہ تمام خوبیاں امبیڈڈ تھیں جو آپ کے ٹائٹلز ہوتے تھے یا جو آپ کے نام ہوتے تھے۔ جس دن امت میں یہ مزاج ڈیویلپ ہو گیا، امت کی خوبصورتی لٹرلی سپل کرے گی۔ وہ جیسے پانی کا گلاس بھرتا ہے اور آپ بھرتے جائیں تو ایک وقت آتا ہے نا کہ پانی سپل کرتا ہے، آپ کے ڈیم سپل کر جاتے ہیں اگر بارش زیادہ ہونے لگ جائے، اسی طرح سے خوبصورتی بھی سپل کرتی ہے۔ اینڈ دیر از نو اینڈ آف دا خوبصورتی، جسٹ لائک دیر از نو اینڈ آف نیکی، اسی طرح سے دیر از نو اینڈ آف خوبصورتی۔ آپ اپنی خوبصورتی، اپنی برداشت، اپنے اندر اپنے کردار کی اعلیٰ ظرفی کو بڑھاتے جائیں، اٹ ول اسپل۔ And remember the concept of spilling اعلیٰ اخلاقی، اعلیٰ ظرفی، the برداشت، the resilience، the perseverance، جتنا یہ اسپل کرتی ہے اتنا یہ فلٹر ڈاؤن کرتی ہے۔ آج دین والوں کے ساتھ بیٹھ کر بھی اگر انسان صبر نہیں سیکھ رہا ہے، اس کا مطلب ہے کہ دین والا خود ابھی صبر کے اوپر زندگی نہیں گزار رہا ہے، ورنہ ہر دیندار انسان، ہر دین پر عمل کرنے والا انسان، وہ خود صبر کا ایسا ایک پورا ویسل ہوتا ہے کہ اس کا صبر سپل کرتا ہے، اور جتنا صبر سپل کرتا ہے اتنا آس پاس والے لوگوں کو اس سے فائدہ اٹھانے کی مہلت اور اپرچونٹی ملتی ہے۔ تو اگر امت میں یہ برداشت آئے گی، امت کی خوبصورتی، امت کا صبر، امت کی حکمت، امت کی فراست یہ سپل کرے گی انشاءاللہ۔
اور اس کے لیے آپ کو بڑی محنت کرنی ہوتی ہے، اللہ سے حکمت مانگنی ہوتی ہے، اپنے عمل پر جان لگانی ہوتی ہے، اپنے نفس کو بار بار مارنا ہوتا ہے. جیسے مولانا رومی نے کہا ہے، if I'm not wrong، انہوں نے کہا ہے کہ اپنی آواز کی بجائے اپنے دلائل کو بلند کیجیے. ہمارا مسئلہ یہ ہے، ہم آوازیں بلند کرتے ہیں، ہمیں لگتا ہے ہم اپنی آواز سے سامنے والے کو دبا سکتے ہیں، ہم اپنی آواز کی پچ ہائی کر کے جو آرگیومنٹ ہو رہا ہے اس کو جیت سکتے ہیں. ہمیں لگتا ہے ہم اپنی آواز کی پچ ہائی کر کے سامنے والے کو شٹ اپ کرا سکتے ہیں، حالانکہ سامنے والا صابر بھی تو ہو سکتا ہے. سامنے والا جو ہے وہ اپنے رب سے لا لگا کر بھی تو بیٹھا ہوا ہو سکتا ہے کہ آپ اس کے سامنے جو ہے وہ کسی بھی ہائی پچ پر بات کر لیں، وہ آپ کو بیک آنسر نہیں کرتا ہے. سو آواز سے نہیں، دلائل سے جو ہے انسان اپنا مقام بلند کرتا ہے. تو اپنی آواز کی بجائے اپنے دلائل کو بلند کیجیے. پھول بادل کے گرجنے سے نہیں، برسنے سے نکلتے ہیں یا برسنے سے اگتے ہیں. جب بادل برستے ہیں، دس از دا سیم انالوجی جب پانی اسپل کرتا ہے، دس از دا سیم انالوجی جب صبر اسپل کرتا ہے، جب پرسیویئرنس اسپل کرتی ہے. سو مولانا رومی نے یہی چیز سمجھانے کی کوشش کی ہے کہ پھول بادل کے گرجنے سے نہیں، بادل کے برسنے سے اگتے ہیں. when your صبر will spill over، آس پاس پھول بکھریں گے، آس پاس صبر آئے گا، آس پاس خوبصورتی بکھرے گی. ہاں ٹائمنگز اللہ والے ہوں گے، ہمارے والے نہیں ہوں گے. سو اف یو آر really looking forward to see this impact of your sabr, then you have to trust the timings of your Rabb. انشاءاللہ پھر آپ کو وہ یہ خوبصورتی ضرور دکھائے گا. So this was the explanation number 1 of ayah number 1 related to فلسفہ اسماء رسول صلی اللہ علیہ وسلم. انشاءاللہ اگلی ایکسپلینیشن جو ہم اپنی آیت کی کریں گے وہ آیت میں 2 ہی الفاظ ہیں، ایک ہے یا ایوہا اور ایک ہے المزمل. تو المزمل کا ابھی ایک ایسپیکٹ میں نے آپ کو اس وقت بتایا ہے. یا ایوہا کو ہم ذرا پہلے دیکھ لیتے ہیں، then we will again move back on المزمل. یا ایوہا حرف ہے، یعنی کہ قرآن کی ووکیبلری مینلی 3 طرح سے ڈیوائیڈڈ ہے، یا تو اس میں ناؤنز ہیں یا وربز ہیں یا حروف ہیں. سو یا ایوہا از حروف کی کیٹیگری کا ایک آپ کے سامنے کلمہ. اس کو استعمال کیا جاتا ہے جب کسی کو پکارا جاتا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پکارا ہے یا ایوہ المزمل کہہ کے، او یو ہو wraps himself in clothing، وہ جو چادر لپیٹ کر لیٹ گیا ہے اس کو پکارا ہے. یا ایوہا اب تھوڑا سا ٹیکنیکل ہوگا بٹ آئی وڈ ریئلی لائک کہ آپ اس کو سنیں اینڈ یو ول دین انجوائے وین ایور یو ول ریڈ دس یا ایوہا ان قرآن. پھر اس کے حساب سے آپ اس کو جہاں پہ یہ آیت میں آئے گا آپ اس کو ان مفاہیم کے ساتھ وہاں پر اٹیچ کریں گی، آیت کے آپ کے سامنے رنگ بکھرنے شروع ہو جائیں گے. ان ڈیپ اسٹڈی کا مقصد یہی ہوتا ہے کہ آپ پڑھتے شاید ایک ہی صورت ہیں لیکن اس ایک صورت کا امپیکٹ آپ کی پوری پرسنالٹی پر اتنا اوور پاورنگ ہوتا ہے کہ آپ عمل کیے بغیر، بہتر ہوئے بغیر، ایمان کو بڑھائے بغیر رہ نہیں سکتے. ہو نہیں سکتا کہ آپ رب کی محبت میں آگے نہ بڑھ جائیں. یہ نیچرلی اس علم کا فلو ہے جو بندہ مومن میں آتا ہے. تو یا ایہا کو اگر آپ دیکھتے ہیں تو یہ آتا ہے عربی زبان میں کسی کو پکارنے کے لیے، حرف ندا اس کو کہا جاتا ہے، کسی کو پکارنے کے لیے استعمال کرتے ہیں. اب آپ دیکھیں گے کہ سورت مزمل میں کانسٹنٹلی اللہ تعالیٰ کی محبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے نظر آئے گی. آپ کا اللہ کا کسی کو پکارنا اور ٹائٹل دے کر پکارنا یہ اللہ کی محبت کا اظہار ہے فار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. جہاں یہ رسول اللہ سے محبت کا اظہار ہے وہاں یاد رکھیں ہم اس کے جنرل مفہوم میں جہاں جہاں قرآن نے رسول اللہ سے محبت کا اظہار کیا ہے، جہاں جہاں وہاں وہاں اسکالرز کہتے ہیں اللہ نے اپنے بندوں کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے تھرو بتایا ہے کہ دیکھو میں اپنے حبیب سے محبت کرتا ہوں، تم میرے حبیب کے نقش قدم پر چلو گے نا، ان کی اطاعت کرو گے، ان کے جیسی صفات اپنانے کی کوشش کرو گے، ان کی طرح رب کے سامنے عبد بن کر سبمیشن اختیار کر کے رہو گے، تو رب کو تم پر بھی ایسا ہی پیار آئے گا جیسا اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم پر آتا ہے.
جیسے اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد فرماتا تھا، اللہ مومنین کی بھی مدد فرماتا ہے۔ تو جب محبت سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پکارا ہے تو اس ایمان کے ساتھ سنیں کہ جب میں بھی اپنے رب کی خاطر کبھی گھبرا کر، پریشان ہو کر، چادر لپیٹ کر لیٹ جاتی ہوں، کمفرٹر میں لیٹ جاتی ہوں، بیڈ میں چپ کر کے جا کر لیٹ جاتی ہوں، میرا رب بھی میری اس کیفیت کو جانتا ہے۔ آپ کو یہ دونوں امپیکٹ سائملٹینیسلی لے کر چلنے ہوتے ہیں تاکہ قرآن آپ کو پرسنلائزڈ لیٹرز کے طور پر محسوس ہو سکے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر رب کو پیار آیا اور اللہ نے ان کو پکارا یا ایہا المزمل۔ یہ جو یا ایہا ہے اس کا استعمال فی علم البلاغہ میں آپ کے سامنے رکھ رہی ہوں۔ اکثر اوقات یہ والا یوزیج اس کا عربی گرامر پڑھنے والوں میں نہیں بتایا جاتا اس لیے کہ یہ بلاغہ پرسپیکٹو سے ہے۔ بلاغہ perspective is little bit higher in understanding from Nahav and Sarf. Nahav is the basic one, then comes the Sarf, and then comes the علم البلاغہ۔ تو بلاغہ کے حساب سے اگر آپ دیکھیں تو یہ جو یا ایوہا ہے basically this is the combination of two things together. آپ بلکہ آپ اس کو چلیں تین چیزوں کا کمبینیشن انشاءاللہ آپ اس کو سمجھ سکتے ہیں۔ دس از یا الف یا، آپ کہتے ہیں یا اللہ، آپ کہتے ہیں کسی کو پکارنے کے لیے یا عبد الرحمن، آپ کا بیٹا ہے اس کا نام ہے عبد الرحمن تو آپ کہتے ہیں یا عبد الرحمن۔ سو دس یا ایوہا از دا کمبینیشن آف یا، دس یا ایوہا از دا کمبینیشن آف ایو اینڈ دین دا ہا۔ اب آپ کو خوبصورتی نظر آئے گی جب آپ دیکھیں گی کہ ایو اور یا اپنی اپنی ذات میں حرف ندا ہیں، اور کلاسیکل عربک میں عرب استعمال کرتے تھے ایو کو کسی کو پکارنے کے لیے جو بہت آپ کے قریب ہوتا تھا۔ مثال کے طور پہ آپ کے ساتھ آپ کے بیڈ پر آپ کی بہن سو رہی ہے اور آپ نے اس کو اٹھانا ہے تو اس کا نام ہے آمنہ، آپ کہتے ہیں یا آمنہ۔ آپ اب جب آپ نے آمنہ کو اٹھانا ہے نا تو آپ کہیں گی ایو آمنہ، عربی زبان میں ایو آمنہ، یہ انداز ہے۔ تو جب کسی کو بہت قریب سے پکارا جاتا ہے تو عربی زبان میں کہتے ہیں ایو۔ اگر کسی ایسے کو پکارا جائے جو تھوڑا دور ہے، ڈسٹنس پر ہے، تو اس کے لیے کہتے ہیں یا۔ آپ کی بہن دور ہے، دوسرے کمرے میں ہے، اوپر ہے، بیڈ روم میں ہے، آپ نے نیچے سے سیڑھیوں سے آواز لگانی ہے، آپ کہتی ہیں یا آمنہ۔ اب اگر عربی زبان میں آپ نے یہ اتنا فرق دیکھ لیا، قریب سے پکاروں گی تو ایو آمنہ، دور سے پکاروں گی تو یا آمنہ، صحیح؟ اینڈ when you will see یا ایوہا، سو اللہ تعالیٰ نے تو دونوں کو کمبائن کر دیا، یا بھی آ گیا دور سے پکارنے کے لیے اور ایو بھی آ گیا قریب سے پکارنے کے لیے۔ Now you will feel the beauty of this یا ایوہا and you will feel the love of اللہ سبحانہ وتعالی for رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ملا کر اس یا ایوہا کو، یا پلس ایوہا کو ایسا بنا دیا گیا کہ اللہ تعالیٰ اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے کہہ رہے ہیں اے میرے پیارے بندے، میرے حبیب بظاہر میں آسمانوں پر ہوں، ساتویں آسمان پر میرا اس سے بھی اوپر عرش ہے، آپ بظاہر زمین پر ہیں، مگر میں بہت قریب سے آپ کی کیفیت جانتا ہوں، میں بہت قریب ہوں۔ کیا قرآن نے کہتا یا ایھا الذین آمنو، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو؟ کبھی آپ نے یا ایھا الذین آمنو کو اپنے لیے ایک ٹائٹل سمجھ کے اس یا ایھا کے اس امپیکٹ کے ساتھ پڑھا ہے؟ اگر نہیں پڑھا ہے تو آج کے بعد جب بھی قرآن پڑھیں اس امپیکٹ کو محسوس کیجیے گا۔ یہ محبت صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے نہیں ہے کہ اے میرے بندے، میں ہوتا تو اپنے عرش پر ہوں، ساتویں آسمان سے اوپر، آسمانوں پہ، تم زمین پر ہو، بٹ the combination of یا ایھا is telling کہ اللہ اپنی صفات کے ساتھ اپنے بندے کے بہت قریب ہوتا ہے۔ جب آپ روتی ہیں اور کوئی نہیں جانتا، جب آپ پریشان ہوتی ہیں اور کسی کو علم نہیں ہوتا، جب آپ اداس ہوتی ہیں اور سارے ہنس رہے ہوتے ہیں، جب آپ فرسٹریٹڈ ہوتی ہیں اور آپ کا خیال رکھنے والا کوئی نہیں ہوتا ہے، لیکن آپ اپنے رب کو پکارتی ہیں، آپ کا رب آپ کو ڈبل محبت سے پکارتا ہے۔ یا ایھا الذین آمنو، اے لوگو جو ایمان لائے ہو۔ سو آج کے بعد اس قرآن کو ایسے محسوس کریں کہ یہ جیسے اللہ کے رسول کے قلب پر نازل ہوا تھا، اس کا علم آپ کے قلب پر نازل ہو، آپ کے قلب کو منور کر دے۔ کیوں ہم کہتے ہیں کہ اللہ قرآن کو میرے دل کی بہار بنا دے، قرآن کو میرے دل کا نور بنا دے؟ جس دن یہ نور ہمارے اندر آ جاتا ہے،
پہاڑوں جیسا صبر آپ کے اندر آ جاتا ہے. پہاڑ بھی اتنا صبر نہیں دکھا سکتا جتنا مومن دکھا سکتا ہے. اینڈ دس از دی ایسنس آف قرآنک آیت. اس لیے کہ پہاڑ نے یہ ذمہ داری لینے سے انکار کیا تھا، انسان نے یہ ذمہ داری اٹھا لی تھی. اکثریت اس ذمہ داری کا بار مکمل ادا نہیں کر پاتے. اللہ کے بندے، چنے ہوئے بندے، ہینڈ پکڈ بندے، مائنورٹی اس ذمہ داری کے بوجھ کو اٹھاتی ہے، اور اتنی خوبصورتی سے اٹھاتی ہے کہ وہ خوبصورتی، وہ برداشت اگر پہاڑ پر ڈال دی جائے تو پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائے. دس از دی امپیکٹ. ایک حرف کے اندر اللہ کی محبت کا بہترین اظہار ہے کہ اللہ کے بندے کو کہہ دیا گیا میں اللہ ہوتے ہوئے بھی عرش پر ہوں، اور میرے بندے تو زمین پر ہے، بٹ آئی ایم سو قریب ٹو یو، آئی ایم ویری نیئر ٹو یو. سو دونوں مفہوم جو ہیں ایو اور یا کا، یا ایوہا کے اندر کور ہو رہے ہیں. اور یہ رسول اللہ کو بتایا گیا اس لیے کہ وہ گھبرا رہے تھے، ڈر گئے تھے نا جبرائیل علیہ السلام کو دیکھ کر. کیفیت ان کو سمجھ نہیں آ رہی تھی، تو ان کے ڈر کو دور کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے نہایت محبت سے پکارا اور اپنی ڈیوائن پریزنس کو محسوس کرایا اس یا ایوہا سے. ڈونٹ فرگیٹ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان عربی تھی. ان کے لیے یہ یا ایوہا کا امپیکٹ نکالنا واز مچ ایزیئر. آپ کے لیے اور میرے لیے تو کتابیں کھنگالنی پڑتی ہیں، پھر جا کر پتہ چلتا ہے کہ یا ایوہا کا مفہوم کیا ہے. صحابہ کرام ہوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہوں، ایون قریش مکہ ہوں، ان کو قرآن کے الفاظ کی ڈیپتھس وہی سن کر سمجھ آتی تھی، ان کو ڈکشنریز نہیں کھولنی ہوتی تھی. سو دیر واز دا مقصد جس کی وجہ سے پہلا مخاطب عرب کو بنایا گیا، بیکاز قرآن عربی زبان میں نازل ہو رہا تھا، اور عرب سے بڑھ کر، قریش سے بڑھ کر، باقی قبائل سے بڑھ کر اس عربی زبان کو، اس عربی قرآن کو کوئی اور سمجھ نہیں سکتا تھا. اور آپ کی اور میرے لیے بھی یہ علم کا کھل جانا، علم ہمارے سامنے آ جانا، ہمیں قرآن کے علم کو سمجھنے کے لیے وقت نصیب ہو جانا، یہ ہمارے لیے ایک بہت بڑا مقام اور امتیاز ہے. جب دنیا کے ہجوم میں آپ اپنے آپ کو تنہا محسوس کریں، جب دل بہت کچھ چاہتے ہوئے بھی آپ زبان سے الفاظ ادا نہ کر سکیں، جب جذبات کا اظہار آنسو کر رہے ہوں، تو ان سب کیفیات میں اپنے رب کو پکار کر اسے بہت قریب محسوس کیجیے. وہ سنتا ہے، وہ سمجھتا ہے، وہ کاؤنسل کرتا ہے، وہ شفا دیتا ہے، وہ ہیلنگ دیتا ہے، وہ ڈھارس بن جاتا ہے، وہ مرہم بن جاتا ہے. وہ اپنے بندے کو تنہا نہیں چھوڑتا، وہ اپنے بندے کے ساتھ ساتھ رہتا ہے. اور جتنا آپ اور میں اللہ کو قریب محسوس کریں گے، یقین رکھیں اتنا بڑا سہارا ہے زندگی کا کہ انسان اپنی زندگی میں وہ جھیل جاتا ہے، وہ برداشت کر جاتا ہے کہ پیچھے مڑ کر دیکھتا ہے تو اس کو اپنی ہی ذات، اپنی ہی زندگی، اپنے ہی ماضی پر یقین نہیں آتا. قرآن کو یوں پڑھا کیجئے کہ آپ کو اپنے دل پر نازل ہوتا ہوا محسوس ہو، بالکل جیسے یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل پر نازل ہوتا تھا. جب دل پر قرآن کے الفاظ جاتے ہیں، سہارا ملتا ہے، ہمت آتی ہے، ڈائریکٹ کاؤنسل آپ محسوس کرتی ہیں. مجھے نہیں پتا آپ میں سے کس کے کیا مسئلے ہیں، لیکن اگر اللہ تعالیٰ اس آواز کے تھرو کسی انسان کو ہمت دے رہا ہے تو وہ یہ آواز نہیں ہے، وہ اللہ ہے جس نے اصل میں آپ کے لیے انتظام کر دیا کہ آپ کو ہمت دلا دے، آپ کو آپ کے پیروں پر کھڑا کر دے، آپ کو دوبارہ سے زندگی جینے کی ہمت دے کر آپ کو اپنے حالات کو فیس کرنے کے لیے ریزیلینس کے ساتھ کھڑا کر دے. تو یہ مفہوم یا ایوہا کے اندر آتا ہے، جس میں لنگوسٹکلی اگر آپ دیکھیں تو یہ کمبینیشن یا پلس ایو کا مل کر اتنا کمپریہنسو مفہوم دیتا ہے. ایک اور ایکسپلینیشن which will be the final explanation of یا ایوہا انشاءاللہ. جب آپ ڈسکرپٹیو وے میں یا ایوہا کا استعمال دیکھتے ہیں عربی زبان میں، تو علم البلاغہ ہی 3 مفہوم واضح کرتا ہے کہ کب کب عرب یا ایوہا استعمال کیا کرتے تھے. سو ڈیفینیٹلی جیسے جیسے عرب یا ایوہا استعمال کرتے تھے، بالکل اسی فارمیٹ کے اوپر قرآن نے بھی یا ایوہا کو استعمال کیا ہے. ہر جگہ پر تینوں مفہوم اپلائی نہیں کرتے ہیں، ڈیپینڈ کرتا ہے کہاں کس کو پکارا گیا ہے.
دیکھیں ایک جگہ پکارا گیا یا ایھا المزمل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، پھر پکارا گیا یا ایھا الذین آمنوا ایمان والوں کو، پھر سورۃ الکافرون میں پکارا جاتا ہے یا قل یا ایھا الکافرون، کافروں کو پکارا گیا۔ تو تین مفہوم، تین انداز ہیں جس کے لیے یا ایھا لایا جاتا ہے۔ نمبر ایک، اسکالرز بتاتے ہیں کہ عرب یا ایھا کا استعمال کرتے تھے۔ نمبر ون وہی مفہوم ہے جس کا ابھی ہم نے ذکر کیا کہ رب آسمانوں پر ہونے کے باوجود اپنے بندے کو ایسے پکارتا ہے کہ اس کو اپنے بہت قریب محسوس ہو، تاکہ اپنی قربت کا احساس دلا دے۔ سو پہلا مفہوم وہ جو یا پلس ایو کا مل کر آتا ہے وہی ہے، چاہے وہ یا ایھا المزمل میں آپ محسوس کریں یا چاہے وہ آپ محسوس کریں کسی کیپیسٹی میں یا ایھا الذین آمنو کے اندر۔ دوسرا مفہوم وہ کہتے ہیں کہ جب کسی کو ایکسٹرا آرڈنری رسپیکٹ یا مقام دینا ہوتا ہے تو عربی زبان میں یا ایھا کا استعمال کیا جاتا ہے۔ اگین یا ایھا النبی قرآن میں آتا ہے، یا ایھا الرسول قرآن میں آتا ہے۔ تو دوسرا امپیکٹ آتا ہے یا ایھا کا، اس کا استعمال جب کسی کو بہت رسپیکٹ دے کر بلایا جائے گا تو یا ایھا کہہ کر بلایا جائے گا۔ اور تیسری چیز جو یا ایھا کے اندر امبیڈڈ ہے، جب کسی سیریس بات کو بتانے کے لیے بلایا جاتا ہے، یعنی وٹ ایور آئی ایم گوئنگ ٹو ٹیل یو آفٹر دس پکار، دس ول بی سیریس، this will be serious for you, this will be important for you, this will be genuine for you, and this will be a thing which should gain your attention. تو جب کسی چیز کو، اہم چیز کو بتانے کے لیے پکارا جاتا ہے اس وقت بھی یا ایھا کا استعمال آتا ہے۔ سو نمبر ون، اللہ کی محبت کا اظہار کہ اے میرے بندے میں تیرے بہت قریب ہوں۔ نمبر ٹو، کسی کو ایکسٹرا رسپیکٹ دینی ہو تو عربی میں یا ایھا کا استعمال حرف ندا کا کیا جاتا ہے۔ نمبر تھری، جب یا ایھا کو لایا جائے اس کا مطلب ہوتا ہے کہ اب کسی سیریس میٹر کے اوپر بات جو ہے وہ آگے لے کر جائے گی اور واضح کرے گی۔ تو یہ تین استعمال کلاسیکل عربک میں عرب کرتے تھے۔ قرآن نے بھی اسی طرح سے اس کو استعمال کرتے ہوئے مختلف آیات کا حصہ بنایا ہے، اور آپ دیکھ رہی ہیں کہ ایک ہی لفظ ہے، ابھی تو سورت پوری پڑھی ہے پڑھنے کے لیے، ایک ہی لفظ ہے، رب نے اپنی محبت کا، اپنی اپنائیت کا اور اپنے فضل کا اظہار کر دیا۔ پکارنے کا ٹول ہی اتنا محبت بھرا ہے، مزید ٹائٹل اتنا محبت بھرا ہے، یعنی کہ پکارا بھی محبت کے ساتھ اور نک نیم دے کر پکارا۔ if we will stick to the second رائے of scholars کہ جہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اسم علم 5 ہی ہیں اور باقی جتنے بھی نام آئے ہیں وہ اصل میں آپ کے ٹائٹلز ہیں، آپ کے لقب ہیں، آپ کے نک نیمز ہیں۔ تو آپ دیکھیں کہ ایک آیت جس میں صرف 2 الفاظ ہیں، ابھی کوئی بات بتائی نہیں ہے، صرف اللہ کے حبیب کو پکارا گیا ہے، ان دونوں الفاظوں میں اللہ رب العزت کی اتنی محبت ریفلیکٹ کر رہی ہے کہ پڑھنے والا یہی سمجھ جاتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام کیا ہے، اللہ ان سے کتنی محبت کرتا ہے، اللہ کی نظر میں ان کی کیا ویلیو ہے، وہ یہی پتہ چل جاتا ہے، صرف ٹائٹل سے پتہ چل جاتا ہے کہ اللہ نے محبت کے در کھول دیے ہیں اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے۔ تو جس رب کو اللہ کے رسول سے اتنی محبت ہے، جس سے اللہ کے رسول محبت کریں گے، کیا اللہ کو اس سے محبت نہیں ہوگی؟ اور اللہ کے رسول اپنے ہر اس امتی سے قیامت کے دن روز محشر محبت کریں گے جس نے زندگی میں آپ کے بتائے ہوئے نقش قدم پر زندگی گزارنے کی کوشش کی ہوگی۔ ہم سہارے ڈھونڈتے ہیں، ہم چاہتے ہیں کہ وہ دن جس دن کوئی کسی کا نہیں ہوگا، وہ دن جس دن ماں باپ بھی میرے ماں باپ نہیں ہوں گے، بہن بھائی بھی میرے بہن بھائی نہیں ہوں گے، میری سگی اولاد میری سگی اولاد کی طرح نہیں ہوگی، میرا اپنا محبت کرنے والا سپاؤس میرے سپاؤس کے طور پر نہیں کھڑا ہوگا، نفسی نفسی کا عالم ہوگا۔ ایک ہستی ہوگی جس کو اپنے علاوہ ہر اس انسان کی فکر ہوگی جس نے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا حق ادا کرنے کی کوشش کی۔ وہ ہوں گے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ کے رسول ان سے محبت کریں گے جنہوں نے اپنی زندگیوں میں کلمے کے تقاضے پورے کرنے میں اپنی جانیں کھپا دیں، اور جن سے اللہ کے رسول محبت کریں گے، کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ آپ کا نام لے کر اللہ سے کہیں اللہ اس کو بخش دے، اس کی شفاعت کر دے؟
اور آپ زندگی میں صراط مستقیم پر گرتے پڑتے اٹھتے بیٹھتے کرال کرتے ہوئے دوڑتے ہوئے کبھی تھک کے کبھی زخمی ہو کر کوشش کر ہی رہی تھیں، اور اللہ کو کتنا پیار آئے گا آپ پہ کہ میرے حبیب کی درخواست بھی ہے، ان کی شفاعت بھی ہے، ان کی طرف سے انٹرسیشن بھی آ رہا ہے، اور میں اپنے بندے کی کوشش بھی جانتا ہوں، کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ آپ کو نہ بخشے؟ تو ایک کانسٹنٹ محبت کے در ہیں جو یا ایھا المزمل نے کھولے ہیں۔ اب ہم اگلی ایکسپلینیشن پر انشاءاللہ موو کرتے ہوئے کلمۃ المزمل کو اسٹڈی کر لیتے ہیں۔ ابھی تو آپ نے مزمل کو اس طرح اسٹڈی کیا تھا نا کہ یہ نام ہے یا ٹائٹل ہے، اب ہم اس کی لنگوسٹک اسٹڈی کریں گے مزمل کے لفظ کی۔ آپ اس کے لنگوسٹک میننگز دیکھیں گے کہ اس کا لنگوسٹک میننگ کیا ہے۔ اس کے جو روٹ ورڈز ہیں مزمل کے، جس کو آپ حروف اصلیہ کہتی ہیں عربک لینگویج میں، وہ ز، میم اور لام ہے۔ ز، میم، لام۔ جیسے مزمل میں ز آپ بزنگ افیکٹ کے ساتھ بولتے ہیں، اسی طرح سے آپ جب اس کے حروف اصلیہ بولتے ہیں، روٹ ورڈز بولتے ہیں، تو وہ بھی ز، میم اور لام ہے۔ اب اتنا تو پتہ چل گیا ابھی آج تک کی کلاس کا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس مزمل کے لفظ کے بارے میں ایک رائے یہ ہے کہ یہ آپ کا نام ہے، ایک رائے یہ ہے کہ یہ آپ کا نک نیم ہے، اے چادر لپیٹ کر بیٹھنے والے، اے چادر لپیٹ کر لیٹنے والے، یعنی پیار محبت سے اللہ رب العزت نے آپ کو ایڈریس کیا ہے۔ یہاں پر ایک بہت پرٹیننٹ ایکسپلینیشن آتی ہے جو کہ بعض اسکالرز نے بہت مختصر اپنی تفاسیر میں مینشن کی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ اگر نک نیم کے طور پر اس کو لیا جائے تو کسی کو نک نیم سے پکارنا یا اس کو پیار بھرے محبت بھرے ٹائٹلز دینا، یہ ایک آپ کے لیے سامنے والے کی محبت کا انتہائی انداز ہوتا ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ کوئی آپ کا اپنا ہی آپ کو نک نیم دیتا ہے۔ کوئی باہر سڑک پہ چلتا ہوا آپ سے آپ کا نام پوچھے گا، آپ فرسٹ ٹائم کسی گیدرنگ میں گئی ہیں اور وہ آپ سے آپ کا نام پوچھتے ہیں اور آپ کہتی ہیں میرا نام یہ ہے، مثال کے طور پہ آپ مجھ سے پوچھیں کہ آپ کا نام کیا ہے، میں کہوں میرا نام عائشہ ہے، تو آپ پہلی دفعہ مجھ سے مل کے یہ تھوڑی کہیں گے کہ اچھا میں آپ کو آج سے عائش کہوں گی، ایسا تو نہیں ہوتا نا۔ آپ کو نک نیمز وہی دے رہا ہوتا ہے جس کے ساتھ آپ کا کنیکشن مضبوط ہوتا ہے، جس کے ساتھ آپ کا اٹھنا بیٹھنا ہوتا ہے، جس کے ساتھ آپ کی محبت کے کچھ در کھل چکے ہوتے ہیں، تو وہ آپ کو محبت سے ٹائٹلز دیتا ہے۔ مائیں اکثر اولاد کو کبھی محبت سے کسی نام سے پکارتے ہیں، کبھی محبت سے کچھ کہہ کر ایڈریس کرتے ہیں، یہ جذبات ہوتے ہیں۔ اگر آپ کو کوئی آپ کا کوئی اپنا قریبی ہے، آپ کے ہسبینڈ ہیں یا آپ کے بہن بھائی ہیں یا آپ کے والدین ہیں یا آپ کی دوست ہیں، اور وہ آپ کو محبت سے کسی ٹائٹل سے پکارتے ہیں، رسپیکٹ them، respect their love for you، اس لیے کہ وہ آپ کو محبت سے یہ ٹائٹل دے رہے ہیں۔ جو آپ سے محبت کرتا ہے، جس کے جذبات آپ کے ساتھ اٹیچ ہوتے ہیں، جذبات کی اٹیچمنٹ ہو سکتی ہے، اٹس ناٹ لائک کہ آپ اور میں بالکل ہی اپنے آپ کو جو ہے وہ ایک مونک مینٹیلٹی کا بنا لے اور ہم کہیں کہ نہیں جی ہماری کسی دوسرے انسان سے کوئی اٹیچمنٹ نہیں ہونی چاہیے۔ نہیں، ہم انسان ہیں، وی آر سوشل اینیملز، ہمیں انسانوں کے ساتھ رہنا اچھا لگتا ہے، ہمیں ایک دوسرے کے ساتھ مل کر زندگی میں آگے بڑھنا اچھا لگتا ہے، ہمیں ایک دوسرے سے اپنے غم اور اپنے جو معاملات ہیں وہ شیئر کر کے آگے بڑھنا، اس سے ہمیں ہمت ملتی ہے۔ سو ہماری اٹیچمنٹس ہوتی ہیں، اور جہاں اٹیچمنٹس ہوتی ہیں وہاں ان محبتوں کو ایکسپریس کرنے کے لیے ایک دوسرے کو پیار محبت کے ٹائٹلز دیے جاتے ہیں۔ تو یاد رکھیں، عام زندگی میں بھی اور ایک لینگویج پرسپیکٹو میں بھی، اور چاہے سورت المزمل کے حوالے سے بھی دیکھیں اللہ رب العزت اور رسول اللہ کا تعلق، تو یہ جو ٹائٹلز ہوتے ہیں یہ ایموشنل بانڈ کی مینیفیسٹیشن ہوتے ہیں۔ اللہ کا ایموشنل بانڈ ظاہری بات ہے اس طرح سے ہم نہیں ریڈ کر سکتے جیسا کہ ہم انسان آپس میں ایموشنل بانڈ کو ریڈ کرتے ہیں۔ وہ اللہ ہے، اس کی ذات بالکل الگ ہے، وہ خالق ہے، اس کے معاملات بھی الگ ہیں، بٹ ہم انسان ووکیبلری پوائنٹ آف ویو سے شارٹیج میں ہوتے ہیں، تو ہمیں بہرحال ایموشنل بانڈ کا لفظ یہاں پر بات کو سمجھنے کے لیے اللہ اور رسول اللہ کے درمیان میں بھی اٹیچ کرنا پڑتا ہے۔ ادروائز دس از فار اس کہ جہاں ایموشنل بانڈنگ ہوتی ہے، جہاں ایک دوسرے کے ساتھ محبت کے جذبات ہوتے ہیں، وہاں ایک دوسرے کو آپ نک نیم سے پکارتے ہیں۔ تو اگر آپ کے اپنے ہیں، آپ کے اپنے بہن بھائی ہیں اور آپ ان کو نک نیم سے پکارتے ہیں، تو ایک اچھا نک نیم رکھیے، انسلٹنگ نہیں ہونا چاہیے۔ دو، محبت سے پکاریں۔ نک نیم پکارا کیسے گیا ہے، دیٹ کاؤنٹس a lot، دیٹ کاؤنٹس a lot۔ آپ نے غصے میں نک نیم پکارا تو کبھی سامنے والے کو مزہ نہیں آئے گا سن کے،
سبھی سامنے والا جو ہے وہ آپ کی محبت کو محسوس نہیں کر سکے گا، لیکن آپ محبت سے پکاریں گی، محبت محسوس کی جاتی ہے، اور محبت سے کوئی انکار کر نہیں سکتا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ نے محبت کا بہترین اظہار کیا اور کہا اوڑ لپیٹ کر لیٹنے والے۔ وہ شان نزول کا پورا کنیکشن اپنے ذہن میں لے آئیے، اللہ کے رسول اس وقت کیوں چادر اوڑھ کر لیٹ گئے تھے، تو آپ کو پتا چل جائے گا کہ آپ گھبرا رہے تھے، آپ پر فیئر تھا۔ ہم نے کل بڑی گہرائی میں یہ بات کی تھی کہ چاہے آپ اس میں وہ فیکٹر شان نزول کر لیں نیریشن والا جہاں پر قریش کی مسلمانوں کے اگینسٹ پلاٹنگ پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو شدید رنج پہنچا تھا اور آپ گھر آ کر اپنا کمفرٹر اوڑھ کر لیٹ گئے تھے، چاہے آپ وہ میننگز لیں، چاہے آپ وہ میننگز لیں جو ہم نے کل دیکھے تھے شان نزول میں، کہ جب آپ کو پہلی وحی کے بعد دوبارہ ایک مرتبہ پہاڑ پر چڑھتے ہوئے جبرائیل نظر آئے اور جبرائیل کے وہاں پر آپ نے ہورائزن پر افق پر 600 پر دیکھے، آپ پھر گھبرا گئے، گھبراہٹ میں گھر آئے اور آپ نے گھر آ کر حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا سے کہا زمیلونی زمیلونی، مجھے اڑا دیجئے، مجھے اڑا دیجئے۔ سو یہ ایک خوف کی کیفیت تھی جس میں اللہ تعالیٰ نے محبت سے آپ کو ایڈریس کرتے ہوئے پکارا، اے وہ جو چادر لپیٹ کر لیٹ گیا ہے۔ اللہ سے ڈر رہے تھے یا حالات سے ڈر رہے تھے یا اپنی ذہنی کیفیت سے ڈر رہے تھے، اللہ نے کاؤنسل کیا، اور جس لفظ سے کاؤنسل کیا وہ اور سپر امیزنگ ہے۔ اس لیے کہ میری اگلی ایکسپلینیشن یہ ہے کہ عربی زبان میں کور کرنے کے لیے، آپ کسی چیز سے اپنے آپ کو کور کر لیں، اس کے لیے عربی زبان میں 3 الفاظ آتے ہیں۔ But the word Allah subhanahu wa ta'ala has picked here for Surat Al-Muzammil is actually so profound کہ وہ پورے شان نزول سے مل رہا ہے، پوری کیفیت سے مل رہا ہے۔ جب یہ کہتے ہیں قرآن کے الفاظ میں سمندر ہے، اس لفظ کے اندر ہی سب کچھ موجود ہے جو شان نزول کی بات تھی۔ وہ کیفیت جو آپ پر خوف کی آئی تھی وہ اس لفظ میں امبیڈڈ ہے۔ کیسے امبیڈڈ ہے؟ 3 الفاظ آتے ہیں ٹوٹل عربی زبان میں ٹو کور سم تھنگ۔ جیسے ایک لفظ آتا ہے عربی زبان میں ٹو کور سم تھنگ، دس از اے امبریلا ٹرم، براڈ، جس کو آپ اصطلاح عام کہتے ہیں، جو کسی چیز کو کور کرنے کے لیے آتی ہے، یہ ہے استغشا۔ استغشا، حمزہ سین تا غین شین اور چھوٹی یا کر کے لکھتے ہیں۔ استغشا، غین شین یا سے آتا ہے۔ جب ایک چیز دوسرے کو ڈھانپ لیتی ہے، کوئی چیز پردے میں چلی جاتی ہے، تو کسی چیز کو کوئی انسرکل کر لیتا ہے، انکمپس کر لیتا ہے۔ غلاف جو ہوتا ہے عربی زبان میں، جو کہ پلو کورز ہوں گے آپ کے یا کشن کورز ہوں گے، ان سب کے لیے استغشا کا لفظ آئے گا۔ جیسے سورۃ ہود میں آتا ہے آیت نمبر 5 میں، الا انہم یثنون صدورہم لیستخفوا من الا حین یستغشون ثیابہم۔ آگاہ ہو جاؤ کہ وہ اللہ سے چھپنے کے لیے اپنے منہ چھپاتے ہیں، آگاہ ہو جاؤ کہ جس وقت وہ کپڑوں سے اپنے آپ کو چھپاتے ہیں، یعلم ما یسرون وما یعلنون، اللہ اس وقت ان کا چھپا ہوا بھی جانتا ہے اور ان کا ظاہر بھی جانتا ہے۔ تو عربی زبان میں استغشا آتا ہے کسی چیز کو چھپانے کے لیے، کسی چیز کو کور کرنے کے لیے، کسی چیز کو جو ہے وہ کمپلیٹ انسرکل کرنے کے لیے، احاطہ کرنے کے لیے۔ اس لیے آپ غلاف کے لیے استغشا کا لفظ دیکھتے ہیں۔ پھر دوسرا لفظ عربی زبان میں جو آتا ہے، یہ استغشا والا لفظ بہت پرومیننٹلی آپ میں سے بہت سوں کو آتا ہوگا جو لوگ سورۃ نوح کانسٹنٹلی پڑھتے ہیں۔ نوح علیہ السلام نے جب اپنی امت پر آ کر تبلیغ کا کام شروع کیا تھا، تو جو وہاں کے لوگ ہوتے تھے وہ زیادہ تر اپنے آپ کو اپنی چادروں سے، اپنے کپڑوں سے کور کر لیا کرتے تھے۔ دس از این ایکسپریشن آف انسلٹ ایکچولی، جو نوح علیہ السلام فیس کرتے تھے۔ آپ سوچیں وہ بات کرنے آتے تھے اور وہ کانوں میں انگلیاں ڈال لیتے تھے اور اپنی چادروں کو اپنے سروں کے اوپر لے کے بیٹھ جاتے تھے کہ جیسے شٹ اپ کال، نعوذ باللہ، وہ رسول اللہ کو دے رہے ہیں جو اللہ کے رسول نوح علیہ السلام تھے۔ وہاں آتا ہے سورۃ نوح میں وَإِنِّي كُلَّمَا دَعَوْتُهُمْ لِتَغْفِرَ لَهُمْ، اللہ کے رسول تو نوح علیہ السلام ان کے پاس آتے تھے تاکہ ان کی بخشش ہو جائے۔ جَعَلُوا أَصَابِعَهُمْ فِي آذَانِهِمْ، ان کا حال یہ ہوتا تھا کہ اپنے کانوں میں اپنی انگلیاں ڈال لیتے تھے، وَاسْتَغْشَوْا ثِيَابَهُمْ، اور اپنے کپڑوں سے اپنے آپ کو کور کر لیتے تھے۔ استغشوا سے وَاسْتَغْشَوْا آ گیا، وَأَسَرُّوا وَاسْتَكْبَرُوا اسْتِكْبَارًا، اور کفر میں، ضد میں بہت زیادہ آگے نکل جاتے تھے۔ سو نمبر 1 ٹرم عربی زبان میں آتی ہے استغشا، یہاں نہیں آئی، یا ایوہا کے ساتھ مستغشی نہیں آیا،
بلکہ یہاں پر مزمل آیا ہے. جو دوسری اصطلاح آتی ہے ٹو کور ٹو ریپ سم تھنگ، وہ آتی ہے ادثرا، وہی جو سورت المدثر میں آئی ہے، یا ایوہ المدثر. ادثرا آتا ہے گرم چادر لپیٹ کر لیٹنے کو، یعنی کہ جب آپ اپنے آپ کو سردی سے بچانا چاہ رہے ہو، جب آپ اپنے آپ کو خود وارم رکھنا چاہ رہے ہو، جو آپ کا بلینکٹ ہوگا، جو آپ کی کوئلٹ ہوگی، جو آپ کا مثال کے طور پہ کمفرٹر ہوگا، جب آپ سردی سے بچنے کے لیے عربی زبان میں کچھ اوڑھتے ہیں ایسی چیز، اس کو ادثرا کہا جاتا ہے. جو کپڑا آپ اور میں اپنے جسم پر پہنتے ہیں، جو ہمارے بدن سے ملا ہوا ہوتا ہے، وہ عربی میں شعار کہلاتا ہے، اور شعار کو لگنے والا کپڑا ادثرا کہلاتا ہے. مطلب جب ہم بیڈ میں لیٹتے ہیں تو جب ہم کمفرٹر اوڑھتے ہیں تو آپ کے کپڑے شعار اور جو کمفرٹر ہے وہ ادثرا ہو جاتا ہے. اتنی پیاری ایک اصطلاح آتی ہے عربی زبان میں، دثور القلبی. دثور القلبی ادثرا سے بنا ہے، جب کسی کی یاد آپ کے دل کو ریپ کر لیتی ہے. دثور القلب کہتے ہیں اس کو عربی زبان میں. کبھی کبھی ہوتا ہے نا، کوئی آپ کو بہت سخت یاد آ رہا ہوتا ہے، اس لائق کہ بس پھر آپ یہ بھول جاتے ہیں کہ آپ کو بھوک لگ رہی ہے یا نہیں لگ رہی ہے، آپ نے کھانا کھایا ہوا ہے یا نہیں کھایا ہوا ہے، آپ کو نیند آ رہی ہے یا نہیں آ رہی ہے. کوئی آپ کو بہت شدت سے یاد آ رہا ہوتا ہے، اس کیفیت میں اس کی یاد آپ کے دل کو کور کر لیتی ہے. اس کو عربی زبان میں دثور القلبی کہا جاتا ہے. سو دس از دا سیکنڈ ورڈ جو عربی زبان میں کورنگ کے لیے آتا ہے. یہ بھی اللہ تعالیٰ نے استعمال نہیں کیا، اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت کوئی سردی سے بچنے کے لیے چادر نہیں لپیٹے ہوئے تھے. کس وجہ سے لپیٹے ہوئے تھے؟ تیسرا لفظ آتا ہے ازملا، جس سے مزمل بنا ہے. ازملا کپڑے میں لپٹنا آتا ہے، اور کسی ڈر، کسی گھبراہٹ، کسی کمزوری، کسی پریشانی کی وجہ سے خود کو کسی کپڑے میں چھپا لینا. آپ پتہ ہے خوف میں انسان اپنے آپ کو، اپنے بازو اپنے سر پر لے جاتا ہے، اگر اس کے پاس چادر ہو تو وہ چادر سے اپنے آپ کو چھپا لیتا ہے. سو خوف کی حالت میں خود کو کور کرنے کے لیے اس زملہ کا لفظ آتا ہے، جس سے مزمل بنا ہے. You can see the beauty of selection of words in the کلام اللہ، کہ اللہ تعالیٰ نے چن چن کر ایک ایک لفظ اتنا خوبصورتی سے فٹ کیا ہے کہ جب آپ اس کو سمجھنے بیٹھتے ہیں، آیت آپ کے سامنے سمندر کی طرح کھلتی جاتی ہے، مفہوم میں سے مفہوم نکلتا جاتا ہے. اور ہم جانتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت تو اللہ تعالیٰ بچپن سے کر رہے تھے. بچپن سے آپ کو برائیوں سے بچایا ہوا تھا. آپ اپنے جو یوتھ تھا اس میں سوچنے سمجھنے والے نوجوان تھے. آپ شروع سے آپ کے کوئی بہت زیادہ دوست نہیں تھے. آپ نے اپنی عمر کے بہت آخری حصے میں آ کے، مطلب جب آپ نے ایمان 40 سال کی عمر کے بعد آپ کو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی فرینڈشپ ملی ہے. اس سے پہلے آپ کے دوست نہیں تھے ایسے. آپ بس سب کے ساتھ، جس کے ساتھ آپ چاہتے تھے آپ ہینگ آؤٹ کر لیا کرتے تھے. بٹ آپ کو جو دوست، جو کیفیت آپ کو ایک، جس کو آپ کہتے ہیں کہ ایک قریبی دوست آپ کو ملتا ہے، وہ آپ کو ملے ہیں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، اور وہ آپ کی عمر میں، آپ کی پروفٹ ہوڈ میں آ کے آپ کو ملے ہیں آفٹر یور 40s. سو دس از اے بیوٹیفل تھنگ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے بچپن سے بچا کر رکھا، بری کمپنی سے بچایا، گناہوں سے بچایا. سیرت میں واقعہ آتا ہے کہ ایک مرتبہ پورا جو عرب، پورا مکہ تھا، وہ کسی ایک بڑی شادی میں، کہیں کوئی گیدرنگ ہو رہی تھی، اس میں جا رہا تھا جہاں بہت دف بج رہے تھے اور میوزک تھا اور جو ڈرمز تھے وہ بج رہے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی جانے کا ارادہ کیا، لیکن آپ کہتے ہیں کہ راستے میں بھی پہنچا تھا کہ مجھے جیسے لگا جیسے مجھے نیند آ رہی ہے، تو میں نے کہا میں تھوڑا ریسٹ کر کر جاتا ہوں. کہتے ہیں میں جہاں بیٹھا تھا وہاں ایسا سویا کہ میری آنکھ صبح کھلی، اور مجھے پتا چلا کہ لو جہاں میں پہنچنا چاہتا تھا وہ تو سب ختم بھی ہو گیا. اللہ اپنے بندوں کو ہاتھ پکڑ کے برائیوں میں سے واپس لے آتا ہے اگر اس بندے کے اندر اس کے دل کی شفافیت، ہدایت کی طرف انکلینیشن دیکھ لے. اللہ برائیوں اور گناہوں میں سے نکال لیتا ہے انسان کو. انسان میں طاقت نہیں ہوتی ہے کہ انسان گناہوں میں سے نکل سکے. انسان میں طاقت نہیں ہوتی ہے کہ انسان برائیوں کو چھوڑ سکے. اللہ بندے کو نکال لیتا ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک کیفیت جس میں آپ کو اللہ تعالیٰ نے شروع سے محفوظ رکھا اور ہمیشہ بچا کر رکھا. اب آپ کے حبیب پر ایک کیفیت آئی تھی وحی کے بعد جس میں آپ گھبرا رہے تھے، جس میں آپ اس گھبراہٹ میں شیور کر رہے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلی وحی کے بعد سے یہ کانسٹنٹ کیفیت ہو گئی تھی،
حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کی نیریشنز میں آتا ہے، جس سے پتہ چلتا ہے کہ وہ کانسٹنٹلی رسول اللہ کو کام کرتی رہتی تھیں کہ آپ گھبرائیں نہیں، اور رسول اللہ کو کانسٹنٹلی لگتا تھا کہ جیسے اوپر سے کوئی چیز آئے گی اور ان کو گراسپ کر لے گی. اور یہ فیلنگ رسول اللہ کو کیوں تھیں؟ بیکاز اوپر سے جبرائیل آئے تھے اور انہوں نے ان کو حق کر کے، ان کو دبا کر بھیج کر اقرا اور سورت الگ کی آیات پڑھائی تھیں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک لمبے عرصے تک یہ کیفیت رہی تھی. حضرت خدیجہ بتاتی ہیں کہ آپ ڈر جایا کرتے تھے، آپ گھبرایا کرتے تھے، اور آپ کو لگتا تھا کہ کوئی چیز اوپر آسمان سے آ کے آپ کو گراسپ کر لے گی، تو آپ اپنے آپ کو چادر میں لپیٹ کر بیٹھ جایا کرتے تھے. یہ وہ کیفیت تھی جس پر اللہ کو پیار آیا، اور اللہ نے یا ایھا المزمل کہہ کر محبت سے آپ کو پکارا. او یو ہو ریپس ہمسیلف ان کلودنگ. تو ایک محبت کا اظہار ہے جو اللہ نے اپنے حبیب کے ساتھ کیا ہے، اور یہ اظہار اللہ کا صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے نہیں ہے. ہر وہ انسان جو دین پر عمل کرتے ہوئے تھکنے لگ جاتا ہے، ڈرنے لگ جاتا ہے، اس کو لگتا ہے کہ سب ساتھ چھوڑ جائیں گے، اس کو لگتا ہے کہ کہیں میرا بیک ٹریک نہ ہو جائے، اس کو لگتا ہے کہ کہیں میں تھک نہ جاؤں، اس کو اپنی امیدیں ٹوٹتے ہوئے نظر آتے ہیں. شاید میں صبر نہ کر سکوں، شاید میں اپنی زبان کو کنٹرول نہ کر سکوں، شاید میں سامنے والے کی کانسٹنٹ ظلم کی کیفیت کو برداشت نہ کر سکوں. یہ انداز بیان صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے نہیں ہے. قرآن میں ہر آیت میرے لیے ہے. یہ مت کہیں ہمارے لیے ہے، کہیے قرآن کی ہر آیت میرے لیے ہے. تو یا ایھا المزمل جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پکارا گیا ہے، کیسے ہو سکتا ہے کہ اس میں میرے لیے کچھ نہیں ہو؟ بہت کچھ ہے. جہاں محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی نظر آ رہی ہے، وہاں یہ بھی نظر آ رہا ہے کہ اللہ رسول اللہ کی امت میں ٹوٹے پھوٹے کمزور ایمان والے لوگوں کو پکار کر کہہ رہا ہے کہ دیکھو، ڈرنا نہیں، گھبرانا نہیں، پریشان نہیں ہونا. مشکل آتی ہے، میرے حبیب پر بھی تو آئی تھی، وہ بھی تو گھبرائے تھے، ان کی بھی تو یہ کیفیت تھی کہ شاید میں پتہ نہیں ٹھیک ہوں کہ نہیں ہوں. آج ہم دین کے راستے پر آتے ہیں اپنا لائف سٹائل چھوڑ کر، ہم 4 لوگوں سے، 10 لوگوں سے، ہزاروں لوگوں سے مختلف عمل کرنے لگ جاتے ہیں. دل میں خیال آتا ہے کہیں میں ایکسٹریمسٹ تو نہیں ہو رہی، کہیں میں غلط تو نہیں کر رہی، کوئی بھی نہیں کر رہا میرے آس پاس، پورا خاندان نہیں کر رہا، اور میں کیا کرنے کھڑی ہو گئی ہوں. سب مل کر انجوائے کر رہے ہیں پارٹیز، اینڈ آئی ایم کیپنگ مائی سیلف الون جسٹ فار دا سیک آف اللہ، کہ یہاں پر اللہ کی نافرمانی ہو رہی ہے. آئی کانٹ گو دیئر. کہیں میں ایکسٹریمسٹ تو نہیں ہو رہی، کہیں میں بہت سختی تو نہیں کر رہی. ایسے میں جب یہ سوچیں آتی ہیں، انسان ٹوٹتا ہے اندر سے، لٹرلی ٹوٹتا ہے. اور جب انسان اندر سے اس عمل کی وجہ سے ٹوٹتا ہے، وہیں سے اللہ کی محبت اندر داخل ہوتی ہے، اس قلب کے اندر ایمان داخل ہوتا ہے، اس قلب کے اندر ہمت داخل ہوتی ہے، اس قلب کے اندر. اور پھر انسان کو اندر ہی محسوس ہوتا ہے، اندر سے جواب آتا ہے، نہیں، میں حق پر ہوں، میں نے دعا کی تھی، اللہ جو حق ہے مجھے اس پر چلا دے. اور یہ حقیقت ہے، یہ حقیقت ہے. وہ الودود ہے، وہ آپ کو آپ کی مشکلات میں اکیلا نہیں چھوڑتا اگر آپ کا اس سے کنیکشن مضبوط ہے. اگر آپ کا دامن اس کی محبت سے بھرا ہوا ہے تو وہ آپ کو کبھی تنہا نہیں چھوڑتا. بظاہر چاہے آپ کمرے میں اکیلی ہوں، بظاہر چاہے آپ گھر میں اکیلی ہوں، بظاہر چاہے دنیا میں آپ کا کوئی اپنا نہ رہے، آپ کا رب آپ کو تنہا نہیں چھوڑتا. اس لیے کہ وہ آپ سے محبت کرتا ہے، اس لیے کہ وہ الودود ہے. وہ آپ کو سکھاتا ہے محبت ہوتی کیسے ہے. اور محبت کے لیے کہتے ہیں نا، محبت عیب نہیں دیکھتی. محبت اگر عیب دیکھتی تو کہتے ہیں اللہ کبھی ہماری طرف نہ دیکھتا. ہم میں سے کون ہے جو عیب سے پاک ہے؟ ہے کوئی؟ کوئی بھی نہیں ہے. ہم میں سے کوئی ایسا نہیں ہے جو سن لیس ہے. اگر محبت عیب دیکھتی تو اللہ ہماری طرف ایک نگاہ نہ ڈالتا. لیکن یہی کیفیت محبت کی ہمیں بھی سکھائی گئی ہے. وہ اللہ رب العزت، ظاہر ہے اس کا ظرف بہت ہے، تو وہ تو ہمارے گناہوں میں ڈوبنے کے باوجود ہم سے محبت کرنا نہیں چھوڑتا ہے. لیکن ہمیں بھی سکھا دیا گیا ہے، جس سے محبت کرتے ہو، جس سے محبت کا دعویٰ کرتے ہو، اس کی خوبیوں پر نظر رکھو، اس کی خامیوں کو اگنور کر دو جیسے ہے ہی نہیں. اور حقیقتاً اگر محبت ہوتی ہے تو انسان کو خامی بھی خامی نہیں لگتی.
انسان اس کو بھی بینیفٹ آف ڈاؤٹ کے اندر رکھتے ہوئے اس کو بھی اس انسان کا کریڈٹ بنا دیتا ہے. یہ قرآن صرف مجھے اور آپ کو اللہ سے نہیں جوڑ رہا، یہ قرآن صرف ہمیں علم نہیں دے رہا، یہ قرآن صرف ہمیں عمل میں دوڑا نہیں رہا، یہ ہمیں آس پاس کے لوگوں کو ڈیل کرنے کے سلیقے بھی سکھاتا ہے. اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس علم کو دل سے تھامنے والا، عمل کا حصہ بنانے والا، آخری سانس تک اپنی کردار میں ساتھ ساتھ لے کر چلنے والا بنا دے. جو کمی ہے ہمارے فرائض میں، اللہ آپ کی دی ہوئی طاقت سے ہم ان فرائض کو اپنانے والے بن جائیں. جو ہماری زندگی میں کہیں کوئی غلطی ہے، اللہ آپ کی محبت اس غلطی کو کمپلیٹلی ہماری زندگی سے دور نکال دے. اگر گناہ ہیں، اگر لائف سٹائل غلط ہیں، اللہ آپ کی محبت، آپ کے کلام کی محبت ہمیں ان گناہوں سے دور ہونے کی توفیق عطا فرما دے. اللہ تعالیٰ تمام ہماری دعائیں قبول فرمائے. اللہ ہمیں ہمارے والدین کے لیے اور ہماری اولادوں کو ہمارے لیے بہترین صدقہ جاریہ بنائے. اللہ تعالیٰ تمام بیماروں کو شفائے کلی عطا فرمائے. اللہ اپنے کلمہ کن سے تمام بیماروں کو شفا عطا فرمائیے. اللہ ہماری زبانوں کو ایسا آپ اخلاق عطا فرما دیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم روز محشر ہم پر امتی ہونے کے طور پر رشک کر سکیں. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. جزاک اللہ خیرا.